बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। दुआ यही की जाती है हर रोज़ कि आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन दास्तान करबला पर अगर एक नज़र डालें तो कहीं पर हमने ऐसा नहीं देखा कि किसी के लिए आसानी पैदा की गई हो। आज 7 मुहर्रम है और 7 मुहर्रम अगर हम बात करें कि करबला के मैदान में आज के दिन अल अतश की सदाएं सुनी गईं, चूँकि आज के दिन पानी बंद कर दिया गया था। इमाम हुसैन के काफ़िले पर इमाम हुसैन की जितनी भी फ़ौज थी सब पर यजीद के कहने पर, यजीद के हुक्म पर आज के दिन पानी बंद कर दिया गया, यानी जुल्म की इंतहा कर दी गई। इस कदर जो है वो परेशानियां दी गई, इस कदर दर्द दिया गया। तो दर्द की इस दास्तान को आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ शहर की सूरत हाल, जिसमें कल हमने देखा कि शहर में होने वाली बारिश के बाद पानी जमा रहा। पानी जमा होने से ट्रैफिक का निज़ाम शहर में बुरी तरह से मुतासर हुआ। तो ये तमाम तर सूरत हाल, इसके साथ साथ सेल्स प्रमोशन और आज के प्रोग्राम में आपको मिलवाएंगे अपने मेहमानों से भी। लेकिन फ़िलहाल जान लेते हैं मौसम कैसा रहेगा। जी, तो कल वक्फे से शहर में बारिश हुई, कहीं तेज़ बारिश हुई, कहीं हल्की बारिश हुई, लेकिन दिन भर ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहा। तो आज प्रेडिक्शन क्या की जा रही है, महकमा मौसमियात की जानिब से ज्वाइन किया है मैं जुनेद रियाज ने। जुनेद, बताइए क्या सूरत हाल है, आज बारिश होगी क्या? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का मौसम जो है वह जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है। और हालिया बारिशों के बाद जो है वो ना सिर्फ शहर का मौसम खुशगवार हो गया है, बल्कि दर्जा हरारत में भी वाज़ह कमी जो है वो देखी गई है। और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब 88% जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 78% तक जाने का इम्कान है। आज महकमा मौसमियात ने गरज चमक तेज़ हवाओं के साथ जो है वो बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है और ये बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी रहेगा। और अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएं 15 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से जो है वो चलती रहेंगी, जिससे गर्मी की शिद्दत जो है वो कम रहेगी शहर में। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो है वो मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने के साथ जो है वो शहर में बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। ठीक है जी, आज भी प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहेगा और वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी होगी। थैंक यू सो मच जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे शहर की सूरत हाल, मौसम कैसा रहेगा। आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। आज की लीड स्टोरी हमारे पास है अंधेर नगरी चौपट राज। ये मिसाल है, लेकिन ये मिसाल किस तरह से खबर पर फिट हो रही है आपको बता देते हैं। जराइम की शरह 1 साल में डबल हो गई। शाहकाम चौक फ्लाईओवर रवां साल मुकम्मल करने का फैसला, मंसूबा 2 हिस्सों में तकसीम। आगे दौड़ पीछे छोड़, बुजदार हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए मुख्तस 7 अरब खर्च ही नहीं कर सकी। करप्शन के रास्ते खुल गए, सरकारी खजाने में खरीदी गई पेपरा रूल्स में मजीद नरमी। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज। डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकबल सोमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोमरू साहब। जी वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। सोमरू साहब, सबसे पहले पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर हमारे पास है अंधेर नगरी चौपट राज। जराइम की शरह 1 साल में डबल हो गई, शहरी 12 अरब से जायद की अशिया से महरूम हो गए। क्या कहेंगे? अच्छा, आप देखिए कि शहर के अंदर बिलखसूस जो है लाहौर कैपिटल है पंजाब का, और ये कहा जाता है, बल्कि ये माना जाता है कि लाहौर पाकिस्तान का दिल है। अब एक दिल को इस हद तक आप ज़ख्मी कर दें तो बाकी इंसानी जिस्म की क्या हालत हो सकती है। यानी शहर के अंदर जराइम की शरह को रोकने के लिए जो मुतलका इदारा पुलिस है वो नाकाम नज़र आती है, तो हमें फिर किसकी तरफ देखना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, ये कोई मामूली रकम नहीं है, ये वो डाके हैं, वो अभी इसके अंदर वो चीज़ शामिल नहीं कि कत्ल भी जो है, कत्ल जो शहर लाहौर के अंदर होते हैं। अभी तो जराइम में सिर्फ हम चोरी की और डाकों की वारदातों की बात कर रहे हैं, और ये वारदातें अनगिनत हैं। पिछले साल जो है वो
कम व बेश 6 अरब रुपए के करीब शहरियों से लूटे गए डकैती की सूरत में, चाहे वो राहजनी हो, चाहे वो घरों के अंदर दाखिल होने वाली डकैती हो, चाहे वो दुकान के ऊपर जाके जो है वो गन पॉइंट के ऊपर जो है आप सारा कैश वहाँ से उठा लें, या इस नौयत की जितनी भी डकैती हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि 1 साल के अंदर ये शरह 2 गुना हो गई है। यानी कि अगर पहले 6 अरब रुपए की लूट मार हुई है तो अब ये 12 अरब रुपए तक पहुंच गई है। यानी कि शहरियों से 12 अरब रुपए मालियत की चीज़ें, अशिया, कैश जो है वो लूट लिया जाए, हुकूमत मुतमईन हो और हुकूमत कहे कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम खामोशी से काम कर रहे हैं। सूबे के सरबराह जो है वो ये कहें कि हम सिर्फ काम पर यकीन रखते हैं, बातों पर या खुदनुमाई पर यकीन नहीं रखते, तो फिर ये हकाइक जो है वो तशवीश में मुब्तला होते हैं कि कौन सा काम कर रहे हैं आप। बिल्कुल। शहरी की जान, माल, इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है और ये तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान फराहम करता है। और इसमें बुरी तरह हमारी हुकूमत नाकाम है। बुनियादी, अभी तो हम बात ही नहीं कर रहे कि आप बेरोजगारी हो गई, लोग भूख से मर गए, लोगों का भूख अफलास का शिकार हो गए, लोगों के घरों में फाके हो गए, उस तरफ तो बात ही नहीं कर रहे। हुकूमत जो है वो इस स्टेज पर आके आप देखिए शहरियों के माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रही। की तरफ चले जाए ना। अब हमारे मुल्क में, हमारे शहर में जब महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, लोग बिल बिला रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, क्यों हम कह रहे हैं कि जराइम की शरह में डबल हम इजाफा देख रहे हैं? तो जब लोग भूखे मरते जाएंगे तो फिर ये चोरियां, डकैतियां ये तो बढ़ेंगी। देखें, ये हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। लोग भूखे मरेंगे, चोरियां डकैतियां बढ़ेंगी, ये बात एक महफिल के अंदर बैठकर तो की जा सकती है, लेकिन रियासत इसको जस्टिफाई नहीं कर सकती। रियासती इदारे इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भूख की वजह से जो है वो जराइम बढ़ रहे हैं। रियासत किसी भी स्टेज के ऊपर, चाहे वो कानूनी प्रोसेस हो या इस केस को डील करने के हवाले से, वो ये नहीं कह सकते कि भूख की वजह से। हाँ, हम वजूहात के ऊपर एक अलग बात कर सकते हैं। रियासत का काम है कि जो जुर्म हुआ है, जिसने वारदात की है, उसको पकड़े, उससे वो माल, वो अशिया बरामद करे और मुतलका शहरी तक पहुंचाए। ये रियासत की जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी है? कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया है पुलिस डिपार्टमेंट ने इस रियासत के साथ आइन और कवानीन के तहत, वो कॉन्ट्रैक्ट इस बात की गमाजी करता है कि पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी यही है कि वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मुझे एक बात बताएं, शहर के अंदर वाकयात जिनकी सीसीटीवी फुटेज होती है उसका कुछ नहीं हो सकता। शहरी ये समझते हैं कि अपने घर में कैमरे लगवा लेंगे तो इस तरह के वाकयात जो हैं वो रुक जाएंगे, लोगों को खौफ होगा। अब तो ये खौफ भी नहीं है। 10,000 खबरें हम ऐसी देख लेते हैं जिनकी फुटेजेस मौजूद हैं, चेहरों की निशानदही भी हो रही है, लेकिन पुलिस उसमें कुछ नहीं कर पा रही है। अब उसका क्या होगा? देखें, बहुत सारी वारदात ऐसी हैं जिसमें फुटेजेस मौजूद होती हैं। मसला कहाँ पर है? मसला आ रहा है इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि पुलिस इब्तदाई कार्रवाई तो कर लेती है, ठीक है, FIR भी हो गई, हम कहते देखे जी पुलिस ने। अब हमारे यहाँ देखिए पुलिस सिस्टम का आप अलमिया देखिए, एक शख्स FIR भी कटवा ले तो वो अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझता है कि मैंने अपनी FIR, क्योंकि ये वाकई एक बहुत बड़ा काम है। हाँ, उसके लिए सिफारिशें करानी पड़ती हैं, उसके लिए फोन कराने पड़ते हैं, जनाब FIR तो काट लें, FIR तो काट लें। जब FIR कटने के बाद मामला इन्वेस्टिगेशन विंग के पास चला जाता है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के पास चला जाता है, तो फिर वो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है ये आपके सामने है। अगर 6 अरब रुपए के जराइम की, लूट मार की रोकथाम के लिए ऊपर हल्का डाकुओं, चोरों को पकड़ के सजा दे दी जाती तो कभी भी ऐसा ना होता कि अगले साल ये जराइम 2 गुना बढ़ जाते। अब इसके और फैक्टर्स क्या हैं, रीजंस क्या है, क्यों पुलिस जो है वो नाकाम हो रही है? देखिए, पुलिस के अंदर चाहे वो डिवीजन सतह का काम हो, यानी SP की बात हो, DIG की बात हो, IG तो सूबे का है ना, या आपके CCPO की बात हो, ये कैपिटल के अंदर बैठ के अपने पास इख्तियारात होने के बावजूद, वसाइल होने के बावजूद, रिसोर्सेज का भरमार होने के बावजूद आप क्रिमिनल जो लोग हैं उनको पकड़ने में नाकाम हैं। इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं, या आप उनको शेल्टर दे रहे हैं या आपके पास कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी आप यहाँ तो हालात ये हैं, कैपेसिटी इनफ मौजूद है, आपके पास नाम की फोर्सेस जिनको आप डॉल्फिन कह लें, पीरू फोर्स कह लें, जगह जगह गश्त करती भी नजर आ रही है। देखिए, ये गश्त का क्या मतलब है? अच्छा, आपको मैं एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। मैं पिछले तकरीबन 10-15 रोज से ये ऑब्जर्व कर रहा हूं,
डॉल्फिन को बुनियादी तौर पर उसकी जो स्पिरिट थी बनाने की कि वो गश्त करेगी मुस्तकिल तौर पर नहीं जी, वो आपको वल्नरेबल पॉइंट्स पे जरूर कुछ वो आपको कुछ गप्पियों में नजर आएंगे, या उन्होंने एक नया तरीका अडॉप्ट किया है, वो किसी जगह पर खड़े हो जाएंगे और वहां पे अपनी तरफ से वो नाका लगा के जिसको चाहेंगे वो रोक लेंगे। आपने सही कहा, अपनी तरफ से नाका लगाएंगे, अपनी तरफ से नाका लगाएंगे ना, जहां दिल चाहेगा, जहां पे दिल चाहेगा वहां पे नाका लगा लेंगे, नाका लगा के कहेंगे जी अब डॉल्फिन फोर्स का काम बुनियादी ये तो नहीं है कि वो नाका लगाए, नाका तो पुलिस लगाती है जब उसको किसी क्रिमिनल की तलाश हो और वो उस मुखबरी की बुनियाद पर वो नाके लगा के इंस्पेक्शन कर रही होती है। तो आप ये काम भी जब डॉल्फिन को सुपुर्द करेंगे तो वो गश्त करके कैसे मॉनिटरिंग करेगी, कैसे देखेगी कि कहां पर जो है वो। खैर सुमरू साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन इन सब चीजों पे मैं तो ये कहूंगी कि अवाम का अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि हमें हालात कहीं से हुकूमत का अल्लाह हाफिज है, अवाम का कहां अल्लाह हाफिज। अवाम तो बेचारे इनको इलेक्ट करके लाई है, अल्लाह हाफिज हुकूमत का है। अवाम ने अब उम्मीदें सिर्फ खुदा से लगा ली है, वो तो खुदा से अजल से लगा के अब बैठे कुछ हैं, नहीं, वो तो खुदा से अब कुछ नहीं, जिनको इलेक्ट किया ना वो जो कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं, वहां तो हमें हर रोज ही मसला कोई नया नजर आ रहा है ना। कब्रें खुद खोद ली हैं और खुद ही उसके अंदर गिर जाएंगे। सही कहा आपने। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे तो कुछ बात करेंगे कल शहर में जो बारिश हुई, उस बारिश से जो असरात थे उससे लोग किस तरह से परेशान रहे, इस पर नजर डालेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और नाज़रीन, कल जैसा कि हमने देखा कि शहर में मुसलसल बारिश हुई, प्रेडिक्शन आज भी ये की जा रही है। तो जब बारिश होती है, बारिश की वजह से बहुत सारे मसाइल हम देखते हैं शहर में हो जाते हैं। चूंकि दावा सिर्फ ये नजर आता है कि 2 घंटों में निकासी आपको मुमकिन बना लिया जाएगा, इसकी हकीकत कोई नहीं है। ये आप भी देख चुके हैं, ये हम आपको दिखा भी चुके हैं अपने कैमरे की आंख से। शहर में बहुत सारे मकामात ऐसे हैं जहां पर घंटों बारिश के बाद भी पानी जमा रहता है, जिसकी वजह से शहरियों के मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब जो सबसे बड़ा मसला जो कल फेस करना पड़ा, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगी। आपको मनाजिर भी हम दिखाएंगे, बल्कि कल से ही दिखा रहे हैं। ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि शाहराहों पर पानी होता है, तो जिसकी वजह से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो जाती है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। तो इस पे सिटी ट्रैफिक पुलिस का मौक़िफ़ हम जरूर जानेंगे, चूंकि बारिश के बाद हिकमत अमली ऑब्वियसली तब्दील होनी चाहिए ट्रैफिक के दबाव को कंट्रोल करने के लिए। तो ट्रैफिक पुलिस की हिकमत अमली क्या होती है, जरूर वो डिस्कस करेंगे। सोमरू साहब, आपने भी कल ये ऑब्जर्व किया होगा कि शहर में ट्रैफिक मुख्तलिफ शाहराहों पर जैम रही, क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जो 15 मिनट का सफ़र था वो एक घंटे में तय हुआ। यानी कि कल मैं सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी से लेकर इंडस्ट्रियल एस्टेट तक पहुंचने में मुझे 1 घंटा लग गया। यानी कि ये सफ़र जो 20 मिनट का है वो 1 घंटे में तय हुआ। उसकी वजह क्या थी कि बारिश की वजह से जगह जगह पर ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है। सोमरू साहब, सीटीओ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीटीओ सैयद हमाद आबिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सीटीओ साहब, जानना आपसे ये चाहेंगे, बिलाशुबा ये तमाम इदारों की मिलकर काविशें होती हैं। अगर कल बारिश हुई, आज भी प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि शहर में वक्फे वक्त से बारिश होगी। मुझे ये बताइएगा, ये बारिश की वजह से क्योंकि नकासी आप टाइम पे मुमकिन नहीं हो सकता, तो ट्रैफिक के मसाइल भी देखते हैं, आपकी हिकमत अमली कुछ तब्दील होती है इस तरह के मौसम को लेके? जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा जी कि ये तमाम फैक्टर्स ऐड करते हैं ट्रैफिक कंजेशन के अंदर। जब बारिश होती है, ऑब्वियसली पानी अगर कहीं खड़ा होता है तो नॉर्मल रूटीन में भी लोग स्लो मूविंग हो जाती है ट्रैफिक। पेडेस्ट्रियंस होते हैं, मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं, उनको बचाने के लिए गाड़ियां हैं, ट्रैफिक वो भी आहिस्ता चलती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। और अगर हम कंपेयर करें जी, ये बाकी डिपार्टमेंट्स का काम है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स, तो उससे हमें कदरे बेहतरी नज़र आती है। जो उन्होंने ड्रेनेज के नीचे सीवरेज के जो निज़ाम को थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, और जैसा लक्ष्मी चौक की मिसाल दूंगा, वहाँ पे 2-2 फुट 1.5 फुट पानी खड़ा होता था, वहाँ पे बेहतरी आई है। हमारी हिकमत अमली की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही रहता है, हमें अपनी उसी नफरी से मैनेज करना होता है। बस हम ये एफर्ट करते हैं कि हमारे ऑफिसर्स इन दी फील्ड हों, हमारे सीनियर ऑफिसर्स बशमूल मेरे, हम लोग कल भी निकले रहे। कल एक प्रॉब्लम ये हुई कि जिस टाइम पे बारिश बहुत तेज हो रही थी, उसी टाइम पे हमारी एक फॉरेन डेलीगेशन आई हुई थी जिनको वीवीआईपी स्टेटस दिया गया था, तो उनकी सिक्योरिटी को भी मलूज़ खातर रखना था। तो उस वजह से भी थोड़ा सा इशू क्रिएट हुआ कल, और बारिश ने भी उसको कंपाउंड कर दिया। एक आपकी बात काट रहा हूँ दरमियान में, एक तजवीज़ है कि बारिश जो है वो हमेशा कम अज़ कम महकमे मौसमियात पेशन गोई कर देता है पहले से कि इस वक्त में बारिश हो सकती है,
تو سٹی ٹریفک پولیس کے پاس 2 بڑے اچھے میڈیم موجود ہیں جس کے ذریعے سے شہریوں کو بارش سے پہلے الرٹ کیا جا سکتا ہے. ایک تو سٹی ٹریفک پولیس والوں کے پاس ایف ایم کی سہولت موجود ہے. ایف ایم کے اوپر اگر آپ محکمہ موسمیات سے انفارمیشن لے کے لائزون لے کر وہاں پر آپ مستقل طور پر بتا دیں کہ اس دوران بارش ہو سکتی ہے, بارش ہوگی, اس سے ٹریفک متاثر ہونے کا اندیشہ ہے, آپ کوشش کریں گھروں تک رہیں یا کم سے کم سڑک پر نکلیں. دوسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ شہر کے اندر مختلف مقامات پر اہم شاہراہوں کے اوپر جہاں ٹریفک جیم ہوتی ہے وہاں پر الیکٹرک بورڈز لگے ہوئے ہیں جہاں پر یہ تو آ رہا ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ پہنیں, گاڑی جو ہے وہ بیلٹ باندھیں. اگر جس دن بارش کا امکان ہو محکمہ موسمیات سے انفارمیشن لے کے اس الیکٹرک بورڈ کے اوپر یہ ڈیجیٹل انفارمیشن بھی فراہم کر دی جائے کہ اتنے بجے آج بارش ہوگی تو اس سے یہ اندیشہ ہو سکتا ہے, تو شہری جو ہے وہ احتیاط کریں. کیا ان 2 میڈیم کو استعمال کرنے کی کوئی اسٹریٹجی بنائی جا سکتی ہے؟ جی بالکل بنائی جا سکتی ہے جی. اس کے علاوہ ہم یہ آلریڈی کرتے بھی ہیں. جب یہ بارش ابھی آج فور کاسٹ ہے, آج کل تو وہ دور نہیں رہا کہ لوگوں کو پتہ نہیں اور اچانک بارش ہو گئی. اس میں جو ہمارے محکمہ موسمیات ہے اس کے ساتھ ہمارا لزون رہتا ہے اور ہم لوگ پہلے سے آج بھی جس طرح بارش ہونی ہے ہم نے پہلے سے ایڈوائزری جاری کر دی. آپ کے چینلز پہ بھی ٹکٹس چلتے رہتے ہیں اور ہم اپنے شہریوں کو فور وارن کر دیتے ہیں آن دی سوشل میڈیا ایز ویل, اور ان پلیٹ فارم سے بھی جو آپ بات کر رہے ہیں تو ان کو ہم ضرور بتاتے ہیں لوگوں کو. لیکن جن لوگوں نے نکلنا ہے اپنے ضروری کام کرنے ہیں آبویسلی وہ تو نکلیں گے. آفس جنہوں نے جانا ہے آنا ہے انہوں نے بھی ان ٹائمنگز پہ ہی آنا جانا ہے, لیکن ہم ان کو بتاتے ضرور ہیں کہ آپ لوگ گھروں میں رہیں, کم ٹریول کریں, صرف ایمرجنسی کی صورت میں نکلیں. تو یہ آپ کی اس پہ شہریوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. سی ٹی او صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہیں گے 9 اور 10 محرم کے حوالے سے ٹریفک پلان تشکیل دیا گیا ہے, مجھے بتائیے گا کیا ٹریفک پلان تشکیل دیا گیا ہے؟ جی 9ویں اور 10ویں کو جی 5 بڑے جلوس برآمد ہوں گے جن کے لیے ٹریفک کے اپنی طرف سے ہم نے اچھے انتظامات کیے ہیں تاکہ زائرین کو جلوس میں پہنچنے اور دیگر شہریوں کو جو متبادل رستے ہیں ان میں کوئی دشواری نہ ہو. مین جلوس جو ہمارا ہوتا ہے جی وہ نثار حویلی تک کربلا جامع شاہ ہوتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ خیمہ سعادات ہے, پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ کا سیکنڈ جلوس ہوتا ہے, ایک ماڈل ٹاؤن میں نکلتا ہے 145 ایم سے, ایک چونگ میں ہوتا ہے اور ایک نیاز بیگ گاؤں سے نکلتا ہے جی جلوس. تو اس کے لیے ہم نے کوئی 10 ہفتے قریب ہمارے ڈی ایس پیز ہیں, 148 انسپیکٹرز ہیں, کوئی 2600 وارڈنز ہمارے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. صحیح. اور اس کے لیے زائرین کے لیے بھی ہم جنرل کار پارکس اسٹیبلش کرتے ہیں. 4 بڑے کار پارکس ہوتے ہیں جس میں ناصر باغ ہے, سینٹرل ماڈل اسکول ہے, داتا دربار کا آئی ہاسپٹل ہے اور اڈا کراؤن جو نثار حویلی کی طرف سے آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا فوکس ہوتا ہے ایک تو ڈبل سواری. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سی ٹی او صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اینڈ وش گڈ لک کہ یہ تمام تر انتظامات جس طرح سے آپ نے پلاننگ کی ہے امپلیمنٹ بھی اس طرح سے ہو اور لوگوں کے لیے آسانیاں رہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین, کل کی ہم نے جو ٹریفک کی صورتحال تھی وہ ڈسکس کی اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آج بھی سی ٹی او صاحب نے کہا کہ پریڈکشن ہے تو اس لحاظ سے کوشش یہ کی جائے گی کہ ٹریفک کی صورتحال کو بہتر رکھا جا سکے. سمرو صاحب, جیسا کہ آپ نے زبردست سجیشن دی ہے کہ جس طرح سے ایف ایم ریڈیو کے ذریعے لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے, ہمارے اپنے ٹی وی چینلز ہیں جن کے ذریعے لوگوں کو انفارم کیا جا سکتا ہے, گیپ آ جاتا ہے, جو تاخیر ہو جاتی ہے اس سے پوری ٹریفک چوک ہو جاتی ہے. دیکھیے جو کمیونیکیشن ہوتی ہے نا یہ بڑا بیسٹ ٹول ہے. بالکل آپ نے میں ویسے آپ کو ایک حوالے کے طور پر بتا رہا ہوں, اسی کمیونیکیشن کے اوپر گرفت ہونے کی وجہ سے انگریزوں نے 200 سال تک حکومت کی ہے ٹیلی گرام کی وجہ سے کہ آپ بر وقت انفارمیشن جو ہے وہ متعلقہ اتھارٹیز تک پہنچاتے تھے. اگر حکومت یا حکومتی ادارے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے کام کریں, obviously آپ کی پلاننگ دھری کی دھری رہ جاتی ہے اگر آپ نے ٹائملی چیز جو ہے کمیونیکیشن بہت ضروری ہے. شہریوں کو آپ کمیونیکیشن جب کر رہے ہیں تو پھر ہم جرنلزم کے اسٹوڈنٹس یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایفیکٹو کمیونیکیشن کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ فیڈ بیک ہے یا نہیں ہے, کہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا کہ میں جو بات کمیونیکیٹ کر رہا ہوں وہ شہریوں تک پہنچ رہی ہے یا نہیں. تو اس لیے یہ ہمیں میڈیم میکسیمم استعمال کرنا چاہیے اور لوگوں کو گائیڈ کرنا چاہیے. ایک دن پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کل موسم کی کیا صورتحال ہوگی, بارش کی کیا صورتحال ہوگی. آپ اس کے اندر یہ پریکاشنری میئرز بھی دے سکتے ہیں کہ آپ چھتری لے کر نکلیں, آپ برساتی پہنیں, آپ یہ احتیاط کریں, موٹر سائیکل سوار یہ کریں. اور یہ کل ہم نے بھی آپ کو دیکھا برساتی پہنے آپ فیلڈ میں گئے تھے. خیر ناظرین, بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی تو ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم کچھ بات کر رہے تھے ٹریفک انتظامات کے حوالے سے کہ محرم الحرام خاص طور پر اسپیشلی 9ویں اور 10ویں محرم کیونکہ شہر میں مجالس اور جلوسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو ٹریفک پلان کیا ہوگا؟ ایک بہت اہم چیز جس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے وہ ہے کرونا وائرس، جس کی وجہ سے اس دفعہ ایک اسپیشل SOPs تیار کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سبھی کو ڈیوٹیاں بھی سونپی گئی ہیں۔ ذاکرین کے لیے خصوصی ہدایات ہیں، مجالس ہالز کے لیے خصوصی ہدایات ہیں، انتظامیہ کے لیے خصوصی ہدایات ہیں، صفائی اور ڈس انفیکشن کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، آگاہی سرگرمیاں بھی ہیں، ان کا بھی اسپیشلی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ سب چیزیں مقصد کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہ مذہبی تہوار ہیں، مذہبی رسومات ہیں، ان کو خوش اسلوبی سے سر انجام دیا جا سکے اور لوگوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ سیکرٹری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی جانب سے یہ خصوصی ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے، تو اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں، ڈیٹیلز انہی سے جان لیتے ہیں۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال چل ہے سر آپ کے؟ جی وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ خصوصی یہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے، SOPs جو ہیں وہ خصوصی طور پر تیار کیے گئے ہیں، کس طرح سے آپ کیپٹن صاحب روشنی ڈالیں گے اس پہ؟ دیکھیے جی، ہم نے آپ کو اب کے علم میں ہے کہ کرونا کے ساتھ اب ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے مختلف ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے ڈفرینٹ سیٹ آف انسٹرکشنز جو ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم جاری کیے ہیں۔ اسی طرح جب محرم الحرام قریب آیا تو ہمیں اس بات کی ریئلائزیشن تھی کہ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کو لے کے یہ وائرس جو ہے وہ پھر سے پھیل سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے ٹیکنیکل ورکنگ گروپ کی مشاورت سے کچھ SOPs جاری کیے۔ یہ SOPs بیسکلی 4 سیگمنٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے اس میں انسٹرکشنز ہیں۔ نمبر 2 جو ذاکرین ہیں ان کے لیے اس میں انسٹرکشنز ہیں۔ نمبر 3 جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، یعنی کہ جو آرگنائز کروانے میں مدد کرتے ہیں، پولیس ہو گئی یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو گئی، ان کے حوالے سے اس میں ہدایات ہیں۔ اور جنرل انسٹرکشنز ہیں کہ جلوس کے خارجی اور داخلی راستوں پر کیا کیا جانا چاہیے، کس طرح کی جگہوں پہ مجالس ہونی چاہیے، مجالس جن جگہوں پہ ہو رہی ہیں ان جگہوں پہ ہمیں کیا انتظامات کرنے ہیں۔ تو بیسکلی یہ ایک ایفرٹ ہے ہماری طرف سے جس میں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے ایک ایسا ایونٹ گزاریں جس سے کہ یہ بیماری جو ہے وہ مزید نہ پھیل سکے۔ صحیح۔ اچھا کیپٹن صاحب، آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی، اس میں جو خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں ہمارے ناظرین تک یہ چیزیں پہنچانا بہت زیادہ ضروری ہے، تو ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ لوگ جو کہ دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے مجالس میں جلوسوں میں جانا ہے، ایک دفعہ وہ SOPs جن کو فالو کرنا ہے اگر آپ ان کا ذکر کرنا چاہیں تو؟ جی بہت شکریہ جی، میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ایفرٹ کی کہ یہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کی۔ دیکھیے جی، SOPs تو ہم جاری کرتے ہیں لیکن جب تک وہ لوگوں تک نہ پہنچے ان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، اور اس بات کی ریئلائزیشن کہ ہمیں ان SOPs سے عمل درآمد کرنا ہے، یہ میڈیا کا ایک بڑا اہم کردار ہے کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ ہم نے ان SOPs پہ عمل کرنا ہے، جس کے بغیر جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اور ہمیں بھی اس بات کا ادراک ہے کہ انتظامیہ کے لیے ان اٹ سیلف ان SOPs پہ عمل درآمد کرانا بہت مشکل ہے انلیس کہ لوگ خود سے کوآپریٹ نہ کریں۔ تو میجر پارٹ اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں میں اویئرنیس پھیلائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ کیوں ضروری ہے ان SOPs پہ عمل درآمد کرنا، اور اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک SOPs کے حوالے سے لوگوں سے کچھ انفارمیشن شیئر کرنے کی بات ہے، تو دیکھیے اس میں بیسک انفارمیشن ہے۔ یہ بات ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ایک ڈراپلیٹ انفیکشن ہے، اور میل جول سے، ہاتھ ملانے سے، گلے ملنے سے، بغیر چہرے پہ کوئی چیز رکھے یعنی کہ فیس کورنگ یا ماسک کے بغیر بات کرنے سے، چھینکنے سے، کھانسنے سے یہ پھیل سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے جب اس کی جو محرم الحرام کی ایکٹیویٹیز ہیں، چونکہ یہ بہت کلوز کوارٹر میں ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ بندے سے بندہ جڑا ہوا ہوتا ہے اور فریکوینٹلی ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لمبے عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ چانس ہے کہ انفیکشن ایک شخص سے دوسرے شخص میں اور اس کے بعد ایونچولی اور لوگوں میں اور اس کے گھروں تک پہنچ جائے۔ اس لیے یہ احتیاطی تدابیر استعمال کرنا بہت ضروری ہے، جس کے حوالے سے ہم نے کمپریہنسو انسٹرکشنز ایشو کی ہیں۔ میری گزارش ہوگی لوگوں سے کہ وہ ان پہ عمل درآمد کریں۔ جلوس کے جو منتظمین ہیں ان کے لیے اس میں الگ سے انسٹرکشنز ہیں، یعنی کہ انہوں نے کس طرح کے ماحول کے اندر مجلس کروانی ہے یا کس طرح کے ماحول میں انہوں نے جلوس جو ہے وہ کروانا ہے۔ داخلی اور خارجی راستوں پر انہوں نے سینیٹائزر لگانے ہیں یا انہوں نے ہاتھ دھونے کا انتظام کرنا ہے۔ لوگ آپس میں اپنی بلانگنگس کو ایک دوسرے سے شیئر نہ کریں، ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملیں۔ ایٹ آل ٹائمز کوشش کریں کہ اپنے فیس کو کور رکھیں ماسک کے ساتھ یا کسی بھی فیس کورنگ کے ساتھ۔
اور جس جگہ پر مجلس ہو رہی ہے اس جگہ پہ پراپر وینٹیلیشن کا انتظام کیا جائے. ہم نے اپنی انسٹرکشنز میں یہ ضرور کہا ہے کہ ایسی جگہوں پر مجالس نہ کریں جو بند جگہوں پر ہوں یا بند کمروں میں ہوں یا جہاں پر وینٹیلیشن کا انتظام نہ ہو. لائک وائز اگر ممکن ہو تو سایہ دار کھلی جگہوں کے اوپر ان کا انتظام کیا جانا چاہیے. ذاکرین کے حوالے سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان کا ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے مسلسل سامعین سے بات کرنی ہے. بالکل ایسے. اور بات کرنے سے اس وائرس کی ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے. اس لیے ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ وہ ہم سے فری ٹیسٹ کروائیں بے شک. اور پورے پنجاب کے اندر ہم نے اپنی تمام فیلڈ فارمیشنز کو یہ ہدایت کی ہے کہ جہاں جہاں سے بھی اس طرح کی ریکوائرمنٹ آئے فوری طور پر اس کو پورا کیا جائے. بالکل. آئی مسٹ سے کہ یہ بہت زبردست پلاننگ کی گئی ہے. اب اس پہ لوگوں کا تعاون ضروری ہے تو لوگوں کو بھرپور تعاون کرنا چاہیے تاکہ آنے والے وقت میں ہم مسائل سے بچ سکیں. کیپٹن صاحب ایک اور کوسچن جو میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں, مختلف علاقوں میں شہر لاہور کے مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے. یہ مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے کیا, اس کا مقصد کیا تھا اور اس کا نتیجہ کیا وہ حاصل ہو رہا ہے جو پلان کیا گیا تھا؟ دیکھیے جی, اب ہم نے وی ہیو کم اے لانگ وے انٹو دس ایپیڈیمک ناؤ. ہم نے, آپ کو یاد ہے کہ جب سٹارٹ ہوا تو بارڈرز کو بند کیا گیا, فلائٹس کو بند کیا گیا, اس کے بعد ایک اوور آل لاک ڈاؤن لگایا گیا, تقریباً کرفیو نما پوزیشن تھی, بزنسز بند کیے گئے. اس وقت ہماری ڈیزیز جو ہے وہ پیک کر رہی تھی اور اب ہم پیک سے باہر آ گئے ہیں. اب ہمارے کیسز بہت کم ہو گئے ہیں. اب ہمارے پاس ہر شہر کے اندر جو چند کیسز ہیں وہ آئیڈینٹیفائیبل ہیں, یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں پر اس وقت موجود ہیں. اس لیے اس بیماری کو اس جگہ پر کنٹین کرنا اب قدرے آسان بھی ہے, اس میں زیادہ ایڈمنسٹریٹو ایفرٹ بھی ریکوائرڈ نہیں ہے. اب لوگوں کے اندر اویئرنیس بھی زیادہ آ گئی ہوئی ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جن جگہوں پر یہ کیسز آ رہے ہیں ان جگہوں پر ان کو انہی جگہوں پر یعنی کہ ان کیسز کو روکا جائے تاکہ وہ وہاں سے مزید نہ پھیلیں. اور وہ جو بڑا لاک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے جس میں بزنس ایکٹیویٹی یا اوور آل جو ہماری اکانومی ہے اس پہ اثر پڑتا ہے, اس کی بجائے چھوٹے چھوٹے لاک ڈاؤنس کیے جائیں. اور بلکہ اس سے ہٹ کے ہم نے پنجاب کے اندر ایک یہ انوویشن کی ہے اس مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے اندر کہ ہم نے ان گلیوں کو کوئی کنٹینر لگا کے یا کوئی چوکیاں لگا کے بند نہیں کیا, بلکہ ہم نے ان گھروں سے, ان گھروں کے بڑوں سے ایفیڈیوٹ لیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. اگر لوگ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو پھر آپ ہر بندے کے اوپر ایک پولیس والا کھڑا کر کے یہ ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن نہیں کرا سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم نے اس گلی سے, اس محلے سے, اس گھر سے ایفیڈیوٹ لیا ہے اور ان کو یہ ریئلائز کرایا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ بیمار ہے اور اس سے بیماری آگے پھیل سکتی ہے. جہاں تک آپ نے نتائج کا ذکر کیا, اس کے نتائج انشاءاللہ 4-5 دنوں میں ہمارے پاس آنے شروع ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وائرس کا انکیوبیشن پیریڈ جو ہے وہ ذرا لمبا ہے اور مریض کے صحتیاب ہونے میں بھی 12 سے 13 دن کا ٹائم لگتا ہے. ایون جو اے سمٹومیٹک لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ 10 سے 13 دن تک اس وائرس کو شیڈ کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا دورانیہ پھر بڑھ جاتا ہے. however ہم بیمار لوگوں کو تو ہاسپٹل میں ٹریٹ کرتے ہیں. یہ مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو پازیٹیو تو ہوئے ہیں لیکن اے سمٹومیٹک ہیں اور ان کے اندر علامات نہیں ہیں. 10 سے 13 دن کا ایک ٹائم ہے جس کے اندر ہمیں اس کے بارے میں کوئی مزید انفارمیشن ملے گی. ابھی تک جو ہماری پازیٹیوٹی کی جو ریشو ہے وہ نیچے آ رہی ہے, بتدریج نیچے آ رہی ہے اور کافی صورتحال کنٹرول میں ہے. محرم میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس پہ بہت زیادہ لوگوں نے روزانہ کی بنیاد پر ایک ایکسٹینڈڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کرنا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے, بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اسی نوٹ پہ لوگوں تک یہ میسج بھی کیپٹن صاحب آپ کا پہنچانا چاہیں گے کہ احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ جو حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, صرف اور صرف آپ کی صحت کے لیے اپنائی جا رہی ہے. احتیاط اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ساتھ دوسروں کی بھی احتیاط کر سکیں گے جب آپ اپنی احتیاط کریں گے. تھینک یو سو مچ کیپٹن صاحب, آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین, میسج آپ تک یہی پہنچانا ہے کہ آپ جہاں کہیں پر بھی جائیں کم از کم جو ایس او پیز ہیں ان کا آپ بھرپور خیال رکھیں, جس میں بیسکلی آپ نے ماسک ضرور پہننا ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور اگلی خبر کی طرف جائیں گے. اگلی خبر ہمارے پاس ہے آگے دور پیچھے چھوڑ, اور بزدار حکومت کے میگا پروجیکٹس کے لیے مختص 7 ارب روپے خرچ نہیں ہو سکے ہیں. اب اس کی وجوہات کیا ہیں, جان لیتے ہیں. سمرو صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہی نہیں ہے کہ وہ ترقیاتی کام کرے. حکومت نے تمام ترقیاتی کاموں کو خود جام کیا, خود روکا, جان بوجھ کر روکا, اور جواز جو ہے وہ آسٹیریٹی میجرمنٹس بنایا گیا, فنڈز کی قلت بنایا گیا, اور جو فنڈز رکھے گئے
جو ایکچوئل پروجیکٹس کے لیے فنڈز رکھے گئے، فنڈز وہی رکھے جاتے ہیں جو فنڈ موجود ہوتے ہیں، تو آپ وہی خرچ نہیں کر پا رہے، وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا فنڈز نہ ہونے کا رونا رویا جاتا ہے، میں وہی بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف آپ ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہیں اور ویڈیوز جاری کرتے ہیں کہ جی آج فلاں شہر کے علاقوں کے حلقوں کے ایم پی اے سے ملاقات کی ہے اور ان علاقوں میں جو ترقیاتی کام رکے ہوئے ہیں ان کو شروع کرانے کی ہدایات کی ہے اور یقین دہانی کرائی ہے۔ یہ 2-4 الفاظ ہیں، اگر یہ نکال دیے جائیں تو ان کی سٹیٹمنٹ بھی باقی پیچھے کھوکھلی رہ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں بنتا۔ یقین دہانی کرائی، ہدایات کر دی، یہ بس 2-3 الفاظ ہیں، وہ ہر سٹیٹمنٹ کے ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ تو ایک طرف آپ یہ بیان دیتے ہیں، دوسری جانب جو فنڈز موجود ہیں اس کو خرچ نہیں کرتے۔ مجھے بتائیں یہ انکمپیٹنسی کی کلاسیکل ایگزامپل ہے کہ آپ کو ایک بجٹ دیا جاتا ہے اور بجٹ رکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر دیکھیں بجٹ کب رکھا جاتا ہے؟ جب اسکیم اپروو ہوتی ہے، جب اسکیم اپروو ہوتی ہے تب بجٹ رکھا جاتا ہے۔ اب آپ نے اس اسکیم کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، یعنی کہ اسکیم بھی پتا ہے، بجٹ بھی معلوم ہے کہ اس کے اوپر کتنا خرچ ہونا ہے، اس کے باوجود وہ اسکیم شروع نہ کی جا سکے تو مجھے بتائیں اس کو کیا کہیں گے؟ کہ آپ کرنا نہیں چاہ رہے نا، نہیں اس کو آپ انکمپیٹنسی کہیں گے نا، کہ آپ کو یا تو کام کرنا نہیں آتا یا آپ کام کرنا نہیں چاہتے، تو یہ دونوں چیزیں ہی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو آپ اپنے فنڈز دیکھیں، ترقیاتی فنڈز کو آپ جب روکتے ہیں تو جو کام پہلے مرحلے میں اگر 1 لاکھ روپے میں ہونا ہے اس کو روک کے 6 مہینے سال ڈیلے کرنے سے وہ لاکھ کی بجائے 5 لاکھ میں ہوتا ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھا ماضی میں بھی اور اب بھی ہوتا دیکھا، یہی آڈٹ پیراز بنتے ہیں نا بعد میں، کہ آپ کا اب یہ جو نیب نے جو یہ کیس کھولا ہے کہ آپ کا شہر لاہور کے داخلے کے اوپر ٹھوکر پر جو آپ کا گیٹ بن رہا ہے یہ اتنے کروڑ کا منصوبہ تھا، اس میں 2 گنا کیسے اضافہ ہو گیا؟ تو وہ ایسے اضافہ ہوتا ہے کہ جب آپ پروجیکٹ کو سست کرتے ہیں، جب آپ اس کو ڈیلے کرتے ہیں، جو ایکچوئل اسکیم ڈیزائن کی جاتی ہے اس وقت کی مارکیٹ پرائسز لگائے جاتے ہیں، بعد میں مارکیٹ پرائس چینج ہو جاتے ہیں، تو آپ ترقیاتی فنڈز تو کم از کم خرچ کریں، باقی آسٹیریٹی میجرمنٹس میں آپ جو مرضی لیتے رہیں، وہ آپ کا اپنا ثوابدیدی اختیار ہے اور وہ آپ کو حق ہے آپ جو مرضی کریں، چاہے آپ کا عوام کا قتل کریں، چاہے عوام کو سسک کے جو ہے وہ ماریں، جو مرضی کریں، وہ آپ کے اختیارات ہیں۔ 5 سال بعد عوام سے آپ سے بدلہ لے لے گی جیسے اس نے لینا ہوگا۔ بہرحال فی الحال جو آپ نے کے پاس جو فنڈز ہیں ترقیاتی فنڈز، ان کو تو کم از کم خرچ کر لیں نا، وہ تو یوٹیلائز ہو جائیں، پھر کیا ہوگا؟ وہ فنڈز کلیپس کر جاتے ہیں، ویسٹ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی ہوا۔ اچھا اب یہ 7 ارب روپے ہیں، یہ کم رقم بھی نہیں ہے، اس سے بہت سارے منصوبے ہمارے ایسے تھے۔ اگر میں اسپیسیفکلی شہر لاہور کی بات کروں تو یہاں پر آپ دیکھیں کتنے منصوبے جو کہ پچھلی گورنمنٹ کے تھے، ادھورے منصوبے چھوڑ دیے گئے، جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی شدید مشکلات ہیں۔ بجائے اس کے پریورٹی پہ آپ وہ منصوبے حل کر دیتے، آپ نے فنڈز ہی ضائع کر دیے۔ میں وہی بتا رہا ہوں نا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ فنڈز کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کمپیٹنسی چاہیے ہوتی ہے۔ کمپیٹنسی کیا چاہیے؟ دیکھیے کمپیٹنسی کی آپ بات کر رہے ہیں، پناہ گاہوں میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں تو وہ پناہ گاہوں میں اضافہ اس لیے کرنے جا رہے ہیں، بنیادی طور پر انہوں نے نئی اتھارٹی بنانی ہے۔ اب نئی اتھارٹی بنانے کے لیے آپ کے پاس کوئی جواز تو ہو نا۔ آپ نے پہلے جو ابھی پناہ گاہ آپ نے بنایا، میری بات سنیں، دیکھیں نہیں ایک بات ہے کہ آپ نے جو دادا دربار کے سامنے جو پناہ گاہ بنائی ہے وہاں پر، آپ نے کبھی اس پہ رپورٹ حاصل کی ہے؟ اور مینار پاکستان کے پاس جو پناہ گاہ بنائی ہے اس پہ رپورٹ حاصل کی ہے کہ جناب یہاں پر روزمرہ کی بنیاد پہ کتنے لوگوں کو آپ داخل ہونے دیتے ہیں؟ اور جن لوگوں کے پاس شہر لاہور کے شناختی کارڈ نہیں بھی ہوتے ان کو بھی آپ نہیں داخل ہونے دیتے کہ وہ وہاں پہ جا کے سو سکیں۔ تو پناہ گاہیں آپ نے کیا نمائشی بنائی ہیں؟ آپ رپورٹس تو حاصل کریں۔ ہم نے کئی دفعہ رپورٹ کیا وہاں پر کہ پناہ گاہ خالی ہے، وہاں پہ راتوں کو جو ہے کسی کو ٹھہرایا نہیں جاتا، تو وہ پولیس جو وہاں پہ بیٹھی ہے یا جو انتظامی لوگ بیٹھے ہیں وہ مستقل طور پر مسائل پیدا کرتے ہیں کہ کسی کو جو ہے یہاں پہ جگہ نہیں دی جائے۔ سی ایم صاحب نے ایک دو دفعہ سرپرائز وزٹ بھی کیا ہے پناہ گاہوں کا، تو وہ وزٹ تو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یہ سر دیکھیں میری ایک بات یاد رکھیے گا، چیف منسٹر کا کوئی وزٹ بھی سرپرائز وزٹ نہیں ہوتا اگر وہ پروٹوکول میں جائے۔ سرپرائز وزٹ یہ ہے کہ وہ ایک سادہ مہران کار پکڑیں اور ڈرائیور کو پٹھائیں اور چپ کر کے چلے جائیں، یہ ہوتا ہے آپ کا سرپرائز وزٹ، جس کا کانوں کان کسی کو خبر بھی نہیں ہوتا۔ یہ کون سا سرپرائز وزٹ ہے کہ آپ وہاں کی انتظامیہ کو فون کریں اور کہیں جی سی ایم صاحب آ رہے ہیں اور وہاں پہ روٹ لگا ہوا ہے اور پناہ گاہ کے باہر پولیس کھڑی ہے اور وہاں پہ پروٹوکولز کے ڈالے کھڑے ہیں۔ اب کیا وہ انتظامیہ اندھی یا پاگل ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ چیف منسٹر کا پروٹوکول یا روٹ لگا ہے تو کس لیے لگا ہے؟ تو یہ کون سا سرپرائز وزٹ ہوتا ہے؟ سرپرائز وزٹ یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ گاڑیوں میں جائیں، آپ پرائیویٹ گاڑی میں جائیں، سادہ سی گاڑی میں جائیں۔ اچھا مجھے یہ بتا دیں، آپ
وقت یہ پناہگاہیں تو ہم دکھا رہے ہیں خالی ہیں بالکل، اس کے باہر لوگ جو ہیں، اگر میں خاص طور پہ داتا دربار کی پناہگاہ کی بات کروں، باہر آپ کو جگہ جگہ پہ لوگ فٹ پاتھ پہ لیٹے نظر آ رہے ہیں، پناہگاہ اندر آپ کی خالی پڑی ہے. مزید اگر آپ 10 پناہگاہیں بنا دیتے ہیں اسی طرح سے خالی پڑی رہیں گی تو صرف اور صرف. اچھا یہ 10 پناہگاہیں بھی شہر لاہور میں بننی ہیں، یہ کسی اور جگہ نہیں بننی، اسی شہر کے اندر بننی ہے. آپ ایک پروجیکٹ انیشیٹ کرتے ہیں، اس پروجیکٹ کا جو الٹیمیٹ ہدف حاصل کرنا ہوتا ہے کہ اس سے اس کا بینیفیشری ہے یا نہیں ہے، تو اس کی آپ کیلکولیشن تو کریں نا متعلقہ ادارے سے. اگر آپ کی یہ پناہگاہیں بالکل بھری ہیں، آپ کو ضرورت پیش آ رہی ہے، آپ دوسری پناہگاہوں کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو رپورٹ تو جاری کریں نا روزمرہ کی بنیاد پر کہ اتنے، یا پھر کاغذ اور رجسٹرڈ میں ہوتا ہے کہ بندے کا نام داخل کر کے اس کو اندر کی شکل دکھا کے باہر بھیج دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نے پناہگاہ دیکھ لی ہے. مطلب آپ انسپیکشن تو کریں نا، ویڈیو انسپیکشن کر لیں. آپ کے وہاں کیمرے انسٹالز ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آج رات کو کتنے لوگ رکے ہیں، دوپہر میں کتنے لوگ آ کے لوگوں نے آرام کیا ہے، اور کیا پھر پناہگاہ کا مطلب یہ ڈیٹا جب ہمارے ساتھ شیئر ہوگا تو ضرور ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے. وہی تو میں کہہ رہی ہوں، ضرور ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے. فی الحال یہ پناہگاہیں ہم نے جب دیکھا خالی ہیں، لوگ باہر نظر آتے ہیں. سمرو صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ناظرین بریک پہ جانا ہے، آپ ہیڈ لائنز جانیے، ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. جی تو ناظرین آج ہم بات کریں گے 7ویں محرم کے مناسبت سے. یہ وہ دن تھا جس دن یزید کے حکم پر امام حسین کے قافلے پر ان کی تمام تر فوج پر پانی بند کر دیا گیا تھا، یعنی ظلم کی انتہا کی گئی تھی. تو یہ ظلم کی انتہا، اس کی داستان کیا تھی، اس پہ ہم بات کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہیں، شہر بانو صاحبہ جو کہ مذہبی اسکالر ہیں. خوش آمدید انہیں کہیں گے. السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائے گا مختصر ترین الفاظ میں کہ کس طرح سے کربلا کا واقعہ جو ہے یہ آخر پیش کیوں آیا، اس کی وجوہات کیا بنی؟ ہاں مطلب واقعے کی تفصیلات میں ہم جاتے ہیں، بہت بات اس پر کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی جڑ پر کم گفتگو کرتے ہیں کہ آخر اتنا بڑا سانحہ جس نے تاریخ کو، مسلمانوں کی اور بلکہ انسانیت کی تاریخ کو بالکل ایک ہلا کر رکھ دیا، اور اس کے بعد اس کی جو لہریں ہیں وہ صدیوں کا سفر طے کر کے مسلسل آنے والی جنریشنز کو ایک انسپریشن دیتی چلی جا رہی ہیں. تو کوئی تو ایسی طاقتور بات ہے نا اس معاملے میں، اور کوئی تو ایسا معاملہ ہے. تو مختصر ترین لفظوں میں اگر میں کہنا چاہوں کہ سانحہ کربلا یا امام حسین علیہ السلام کی تحریک کربلا اس لیے برپا ہوئی کہ اس وقت کی رائج حکومت میں اور پیغمبر کے لائے ہوئے قرآن میں کوئی رشتہ باقی نہیں تھا. صحیح. یعنی جو محنت آخری پیغمبر نے کی، جس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا، دیکھیے ختمی مرتبت کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا تھا، اس پیغمبر کی آخری شریعت اور آخری کتاب، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں اترنی تھی. تو جو نظام حکومت رائج ہو چکا تھا، جسے علماء، مفسرین، محققین پیغمبر کی کچھ احادیث کی روشنی میں کاٹ کھانے والی ملوکیت سے تعبیر کرتے ہیں، تو ایسی اس نظام حکومت اور سلطنت قائم ہو چکا تھا جس میں قرآن الماریوں میں بند تھا، اور حکومت کا قرآن سے کوئی رشتہ نہیں تھا، شریعت سے کوئی رشتہ نہیں تھا، پیغمبر کے کلام سے کوئی رشتہ نہیں تھا، انسانیت سے کوئی رشتہ نہیں تھا. اس صورتحال میں لوگوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے. میں نے کسی تقریر میں، کسی گزشتہ گفتگو میں امام حسین علیہ السلام کی ایک تقریر کا تذکرہ کیا تھا جو 58 ہجری میں آپ نے مقام منا میں کی تھی، کہ جو بھی اب وائس آف ڈسنٹ اٹھے گی نا، کوئی کہے گی، جو آواز کہے گی، جیسے ہجر بن عدی، انہوں نے کہا کہ نمازوں کے وقت خراب ہو رہے ہیں، تو میں پھر خطبے نمازوں کے، جمعہ کی نماز کا خطبہ نماز سے پہلے، عید کا خطبہ عید سے نماز سے پہلے، ہر چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے اپنے مزاج کے مطابق. تو وہ سر اپنے کندھے پر باقی نہیں رہتا تھا. اگر کوئی یہ ایسا بھی پایا جائے کہ نماز کے وقت میں وہ صاحب حکومت یعنی گورنر شورنر کوئی تقریر کر رہے ہوں اور نمازوں کے وقت جا رہے ہیں، تو لوگ چپکے سے اگر نماز ادا کر لیں اور ان کے جو ہرکارے ہیں وہ دیکھ لیں، تو اسی وقت اس کو اٹھا کر لے جاتے تھے مجمع میں سے، اس کا سر کاٹ کر لا کر مجمع میں پھینک دیتے تھے. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ٹیرر کی ویوز، یعنی اسلام کو اس قدر کوشش کی گئی ختم کرنے. ہاں، اس لیے کہ وہ ملوکیت چاہتے تھے نا، عربوں کے مزاج میں تھا ایک رتھلیس پاور. تو عرب اپنے مزاج کے مطابق حکومت کر رہے تھے، پیغمبر کی شریعت کے مطابق حکومت نہیں کر رہے تھے. تو امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ جو اگر اٹھتی، شور مچاتی اور قتل ہو جاتی تو اس کے قتل ہونے کا کوئی بہت بڑا امپیکٹ ہوتا، یا اس کی آواز بلند کرنے کی آواز جو ہے وہ تاریخ کے ہر گوشے میں سنی جاتی. تو یہ صرف امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، کیونکہ آپ امام پیغمبر علیہ السلام کے نواسی ہیں، پیغمبر کے فرزند ہیں، پیغمبر کا گوشت اور خون ہے. آپ کے گھر میں وحی اتری، آپ کے گھر میں کتاب اتری، آپ کے گھر میں فرشتوں کا آنا اور جانا لگا رہا. آپ سے بڑھ کر کوئی شخصیت نہیں تھی. لہٰذا آپ ہی پر یہ بات
لازم آتی تھی کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور ایسی تحریک برپا کریں کہ فرق کر دیں ملوکیت میں اور نبوت میں۔ امام حسین علیہ السلام کی تحریک کربلا نے نبوت کو الگ کر دیا، ملوکیت کو الگ کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے جبر کی بادشاہت اور ملوکیت کبھی بھی نبوت کا لبادہ پہن کر لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتی۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اب اس میں سچویشن میں آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام، یہ بھی بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کن لوگوں کو ساتھ لے کر گئے اس تحریک میں۔ دیکھیے تحریکیں ہمیشہ وہ کامیاب ہوتی ہیں جس میں لیڈر اور لیڈر کے جو فالوورز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک کوہرنس ہو، اور جو لیڈر اچھی کوارڈینیشن ہو۔ ہاں کوارڈینیشن ہو۔ اب اگر آپ ایسے لیڈر کو لے لیں جس کے پاس ٹارگٹ کوئی واضح نہ ہو تو فالوورز جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں اوبیسلی ایسے، اور اگر فالوورز ایسے لے لیں جو جن کے دل کے حوصلے کمزور ہوں تو لیڈر بیچارہ آگے بڑھتا رہتا ہے اور فالوورز پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ سے فرار ہو جاتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی یہ واحد تحریک ہے جس کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ ایسے اصحاب ہیں جو نہ پیغمبر کے ساتھ اتنے مضبوط اصحاب تھے، نہ میرے والد کے ساتھ تھے، نہ میرے بھائی کے ساتھ تھے، لیکن میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں۔ اچھا اب ان کی ذرا آپ غور کریں کہ وہ اصحاب کون تھے۔ ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے اصحاب تھے، جو جناب علی مرتضیٰ کے اصحاب تھے۔ اس لیے عمر رسیدہ لوگ ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، جنہوں نے پیغمبر کا دور دیکھا، جنہوں نے امام علی خلافت راشدہ کا پورا پیریڈ دیکھا، انہوں نے امام علی کے جو معرکے ہیں وہ دیکھے، اور جو جوان ہیں وہ فقط وہ ہیں جو بنی ہاشم کے جوان ہیں۔ صحیح صحیح۔ 18 برس، 20 برس، 22 برس۔ اب اس میں بھی کون ہے؟ اولاد علی ابن ابی طالب، اولاد عقیل، اولاد جعفر، یہ مین ہیں جن کی اولادیں ہیں وہاں پر، جو 18 اور 20 بنی ہاشم کے جوان ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، گنتے ہیں، تو وہ صرف یہ لوگ ہیں۔ باقی جتنے ہیں امام حسین اسلام کے دوست وہ موسٹلی وہ ہیں جو اصحاب رسول ہیں۔ انہوں نے پیغمبر کے سے لے کر 61 ہجری تک کے پورے ماحول ان کے سامنے ہے، اور وہ اتنے کمیٹڈ لوگ ہیں۔ جیسے کل میں نے جناب حبیب نے مظاہر کا تذکرہ کیا، اسی طرح جناب مسلم ابن اوسجہ ہیں، یہ بھی 75-80 کے قریب ان کی عمر ہے۔ اتنے بوڑھے تھے کہ جو یہ پلکیں تھیں انہیں کھینچ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اوپر کرو اور اس پر کپڑا باندھ دو تاکہ مجھے میدان تو نظر آئے، آنکھوں پر یہ اتنے گر چکے تھے۔ اسی طرح بریر حمدانی ہیں، اسی طرح زہیر ابن قین ہیں، یہ سارے لوگ بزرگ لوگ ہیں، لیکن ان کے سامنے تاریخ کا پورا نقشہ موجود ہے، اور یہ کمیٹڈ لوگ ہیں پیغمبر کی کتاب کے ساتھ، پیغمبر کی شخصیت کے ساتھ، پیغمبر کے کلام کے ساتھ۔ تو کمٹمنٹ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ تھی۔ اچھا اب یہ لوگوں کو راستے سے کئی لوگوں نے ملنے کی کوشش کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، وہ سمجھے کہ آپ کوئی جنگ و جدل کریں گے اور کچھ مال غنیمت، جو عربوں کا دستور تھا، بالکل بالکل، حکومت بن جائے گی، ہمیں بھی عہدہ مل جائے گا۔ آپ نے رک کر ہر موقع پر بتانا شروع کیا، نہیں ہمارا سفر جو ہے نا وہ موت کا سفر ہے۔ تو جب یہ سنتے تھے موت کا سفر ہے، کچھ ہاتھ لگنے والا نہیں، تو لوگ ادھر ادھر آہستہ آہستہ اپنے راستے چھوڑ جاتے تھے۔ بالکل، لیکن جو چلے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، زہیر راستے سے ساتھ ہوئے، مسلم ابن اوسجہ اور زہیر حبیب ابن مظاہر اور دوسرے لوگ کوفے سے آئے۔ اچھا ایک بات اور بھی یہاں بہت اہم ہے کہ عام طور پر بنی امیہ نے چونکہ ہمیشہ یہ دیکھا کہ امام علی کا اور پھر امام حسین علیہ السلام کا جو قافلہ اور یہ لشکر بنے وہ ہمیشہ کوفے سے بنے، اہل عراق۔ دیکھیے آپ مدینے سے نکلتے ہیں، سوائے خاندان کے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا۔ کیا نہیں پتا لوگوں کو کہ معاملات کس حد تک بگڑ چکے ہیں؟ جب جناب عبد الرحمن بن ابو بکر نے مروان کو چیلنج کیا اور اس کو سخت ترین الفاظ میں مذمت کی اس نامینیشن پر جو یزید کی تھی، تو انہوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھوئے نا۔ کس اہل مدینہ نے عبد الرحمن بن ابو بکر کے قتل کے اوپر شور مچایا سوائے ام المومنین حضرت عائشہ کے؟ ان کو بھی بعد میں پتہ چلا کہ ان کا بھائی قتل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی ایک آواز بتا دیجیے، کوئی آواز نہیں۔ بالکل، مکے میں کوئی تہلکہ نہیں مچا۔ امام حسین علیہ السلام تقریباً 3.5 مہینے مکے میں قیام کرتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حالات کس مکے میں کوئی حالات متغیر نہیں ہوتے، کسی کے دل میں کوئی تکلیف نہیں پیدا ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ لوگ گورنمنٹ کی اور حکومتوں کی لیگریز کی عادی ہو چکے تھے، بالکل ایسے، مال غنیمت سے پیٹ بھر چکے تھے، اپنے مالی مفادات کے تحفظ میں لگے ہوئے تھے، اپنے اور اپنے اولادوں اور اپنے خاندانوں کی ویل بینگ ان کے پیش نظر پریورٹی تھی ان کی۔ ہاں ان کی پریورٹی دین نہیں تھا، نہ ان کی پریورٹی پیغمبر کی بات تھی، نہ قرآن تھا۔ ان کا جو معاملات اسٹیٹس کو چل رہے ہیں چلتے رہے، وہ ہمارے معاملات، ہمارے معاملات صحیح ہیں، اور اس کے باوجود انہیں جنت کی خواہش تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے الفاظ، بالکل صحیح۔ تو نہ خدا کے لیے جان کو خرچ کیا، نہ اپنے مال کو خرچ کیا، اور جنت میں جانے کی آرزو کرتے ہیں۔ تو نہ مکے سے کوئی ساتھ ہوا، نہ مدینے سے ساتھ ہوا۔ اب اسی طرح امام علی کے بھی جو لشکر بنے آپ کی لڑائیوں میں، وہ سارا کا سارا اہل عراق تھے، اور وہ بھی مینلی کوفہ۔ تو اگر امام حسین علیہ السلام کے آپ ساتھیوں کی فہرست کو دیکھیں تو بنی ہاشم کے علاوہ جتنے تھے اہل کوفہ تھے، بالکل، یا یمن کے کچھ لوگ تھے یا کوفہ کے کچھ لوگ تھے۔ اچھا اب
بنی امیہ نے دیکھا کہ ہمیشہ یہی ہمارے مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں اہل کوفہ، تو ایک کیمپین چلائی ان کے خلاف کہ کوفی لا یوفی، کوفیوں پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کے بلایا، کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ ہرگز بھی ایسی بات نہیں ہے، جن لوگوں نے خط لکھ کر بلایا وہ سارے کے سارے امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں موجود تھے، اور جو موجود نہ ہو سکے جیسے سلمان بن سروع قضائی اور ان کے ساتھی وہ جیلوں میں تھے، اور اس کے بعد جو ریپینٹرز کی تحریک چلی، توابین کی تحریک، وہ ساری کی ساری ان لوگوں نے اٹھائی۔ وہ 4000 سے زیادہ لوگ جو جیلوں میں بند کر دیے گئے تھے، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی اور اس لگے ہوئے دھبے کو اپنے خون سے دھو دیا۔ تاریخ عالم میں ایسی توابین کی مثال جیسی مثال نہیں ملتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، دیگر بھی ہم کچھ انہی مثالوں کو ڈسکس کریں گے، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ داستان کربلا کو مزید دردناک کن عوامل نے بنا دیا، اس پہ روشنی ڈالیں گے، بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا، ہم نے ذکر کیا وہ عوامل کون کون سے تھے جنہوں نے داستان کربلا کو مزید دردناک بنا دیا؟ اچھا، ان عوامل میں جس نے اور دردناک بنایا وہ حکومت وقت کا ٹارچرس بیہیویئر۔ ایک ہوتی کہ آپ کے مخالفت ہے کسی گروہ کے ساتھ، یا آپ کو وہ چیلنج ان کی طرف سے آ رہا ہے، یا وہ آپ کے بات سے متفق نہیں ہے، تو ہر دور میں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بھی جب کوئی جیسے نصارہ نجران تھے، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا، پیغمبر ان کی بات کو سنا، ان کے ساتھ مذاکرہ کیا، مباہلہ کیا، مباہلے کی تو نوبت نہیں آئی۔ تو یہ ایک شریفانہ رویہ ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو جبر کی حکومت تھی، یعنی کاٹ کھانے والی ملوکیت، وہ وائس آف ڈیسنٹ کو یا اپنے مقابلے میں کھڑے ہونے والی ہر قوت کو ایسے دبانا چاہتی تھی کہ باقی لوگوں کے دلوں میں بھی ٹیرر بیٹھ جائے، جڑ سے ختم کیا جا رہا تھا۔ بالکل۔ ان میں سے دیکھیے، جب امام حسین علیہ السلام کو شہر کوفہ نہیں آنے دیا گیا، اور آپ کو نینوا کی زمین پر جسے کربلا کہتے ہیں، جو بالکل بیاب و گیا حصہ تھا، یعنی فرات کے دریا بہ رہا ہے لیکن دریا کے قریب نہیں ٹھہرنے دیا گیا، فوجیں اپنی وہاں پہ، ہاں وہاں اپنے فوجوں کو رکھا اور آپ کے خیمے وہاں سے اکھاڑ دیے گئے۔ 4 محرم کو اکھاڑ کر اتنی دور کیے دریا سے کہ جہاں صحرائی کیفیت ایک درخت بھی نہیں تھا۔ اور جب دیکھیں صحراؤں میں اور اس طرح کی زمینوں پر دریا بہتے ہیں تو ان کے قریب تو گرینری ہوتی ہے، لیکن دور پھر اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس گرمی کی شدت میں، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں صحرا کی خیمے لگوا دیے گئے۔ اب دیکھیے، خود صبر کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو صبر پر کیسے آپ کنورٹ کریں؟ مطلب آپ 4 سال کے بچے کو، 2 سال کے بچے کو، 6 مہینے کے بچے کو آپ کیسے سکھائیں کہ صبر کرو؟ بالکل۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا کیا انہوں نے کہ 4 محرم سے ہی جب پہ ہٹا دیے نا یہ خیمے، تو 5 محرم کو یہ میسج آیا ابن زیاد کا عمر سعد کو کہ پانی پر کنٹرول کرو، تو دریا پر پہرے لگا دیے 5ویں محرم سے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو 5ویں محرم سے 6 محرم 2 دن پانی آیا، وہ کس طرح آیا؟ وہ لڑائی لڑ کر آیا۔ 6 محرم کو جناب بریر حمدانی نے دیکھا کہ خیموں میں پانی نہیں ہے اور بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، تو آپ نے ایک دستہ لیا اصحاب امام حسین علیہ السلام کا، اور وہ دستہ لے کر آپ نے دریا کے اس طرف حملہ کیا جہاں پر کم فوجیں آپ کو نظر آئیں، اور وہاں سے کچھ مشقیں آپ نے پانی کی بھری۔ اچھا، اب وہ جو مشقیں لے کر آئے تو وہ مشقوں میں بچے چونکہ پیاسے تھے، وہ مشقوں سے لپٹ گئے اور بے خیالی میں بچوں نے وہ مشقیں کھول ڈالی، تو وہ پانی بھی اس طرح خیموں میں نہیں پہنچ سکا جس کے لیے اتنی کوشش جناب بریر حمدانی اور ان کے دستے نے کی۔ 7ویں محرم کو یہ حکم آیا کہ اب ایک قطرہ پانی بھی خیام امام حسین علیہ السلام میں نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ بدترین قسم ہے ٹارچر کی، کہ کسی کو پیاس سے مارا جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جانور کو بھی پیاسا اس کو ذبح کرنے سے منع فرمایا ہے، اور کہا کہ اس کے بار اس کے سامنے پانی رکھو تاکہ وہ جانور پانی پی لے۔ اور ہم کو یہ حکم نہیں ہے کہ ہم کسی جانور کو بھی اس طرح ماریں کہ وہ اس کو بھوک اور پیاس میں تکلیف دے کر اس کو قتل کیا جائے۔ پیغمبر کا بیٹا، پیغمبر کی اولاد 50 سال کے اندر ایک ایسا مزاج ڈیولپ ہو گیا اقتدار کا اور کاٹ کھانے والی ملوکیت کا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو پیاس کی ٹارچر دی، پانی کی، اور صحرا میں۔ ارے ایک روزہ ہم رکھ لیتے ہیں، اس روزے میں چند گھنٹے ہی ہم پیاسے رہتے ہیں نا، تو بلک کر ہم بے حال ہو رہے ہوتے ہیں، اور افطار کے وقت پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کچھ ملے کھانے کو یا نہ ملے، دل بھر کے پانی پی لیں۔
चंद घंटों की, मैक्सिमम रोज़ा कितना 12-13 या बहुत बढ़ जाए तो 14 घंटे। 14 घंटे। यहाँ 3, 7, 8, 9 और आशूर का दिन सारा, असर आशूर तक। आप ये देखिए कि 7 का पूरा दिन, 8 का पूरा दिन, 24 घंटे, 24 घंटे, 9 का पूरा दिन और असर आशूर तक, और शहादत इमाम 4 दिन प्यास पानी में। अब ये इतनी, और इसको कुरान मजीद ने बयान किया ना, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि व अनफुसि वस्समरात फबश्शिर साबिरीन। ये तुम्हारी आजमाइश है, खौफ से, भूख से, नक़्स अम्वाल से, नक़्स समरात से, और साबिरीन के लिए खुदा की तरफ से खुशखबरी है। सब्र की भी इंतहा होती है आपा। इंतहा। अच्छा, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देखिए औलाद इस्माइल हैं, ठीक है, और औलाद इस्माइल का क्या फ़ख्र है कि इस्माइल की एड़ियों से पानी का चश्मा बह उठा। बिल्कुल बिल्कुल। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की ज़मीन पर एक ठोकर मारते तो फ़ख्र इस्माइल थे, पानी का चश्मा बह उठता। ठीक है, कौन है आप? ज़ुबे अज़ीम, व फ़दैनाहु बिज़ुबे नज़ीम। इस्माइल के लिए गुदुम्बा ज़िबा हुआ और उसको तब्दील कर दिया गया ज़ुबे अज़ीम से, तो ज़ुबे अज़ीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। एक ठोकर मारते करबला की ज़मीन पर, पानी के चश्मे बह उठते। लेकिन फिर इस तरह सब्र की वो मंजिलें न तय होती, वो मिसालें कैसे, आजमाइश की वो तकलीफ़ें न तय होती। अच्छा, आप ये देखिए ना कि इस सब तकलीफ़ में, प्यास की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बुखार की कैफियत में, और बुखार में पानी का ना होना। जनाब अली असग़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 6 महीने का बच्चा, जो 1 महीने की उम्र से निकला है मदीने से, 6 महीने का है, 6 महीने का बच्चा बग़ैर पानी के। जनाब सकीना की उम्र 4 साल है, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की उम्र 5 बरस है। इस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं, 4 साल, 2 साल, 5 साल, 6 साल, वो पानी, बग़ैर पानी के। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कमर को तोड़ा जाए, उन्हें मैयत पर आमादा किया, जब बच्चे बिलक बिलक कर रोएं और बीबियां शोर मचाएं, लेकिन वही भूल गए कि ये ख़ानदान तो ख़ानदान नबूवत है। बिल्कुल, है ना? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इन टैक्टिक्स के ज़रिए से अपने मौक़िफ़ से नहीं हटाया जा सकता। और हम मक़ातिल की किसी किताब में ये भी नहीं देखते कि किसी बच्चे ने, किसी बीबी ने, किसी जवान ने, किसी बूढ़े ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा हो कि प्यास तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, फ़र्ज़ंद रसूल आप बैत कर ही लीजिए, बाद में देखा जाएगा। किसी ने नहीं कहा, सब ने कहा डटे रहिए अपने मौक़िफ़ के ऊपर। हमारी जान पैगंबर की शरीयत से बड़ी नहीं है, हमारी जान कुरान से बड़ी नहीं है, हमारी जान ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से ज़्यादा अहम नहीं है। तो ये चीज़ें देखिए, टारगेट क्या है? टारगेट ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब ये टारगेट हो तो फिर कोई चीज़ की अहमियत नहीं रहती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर प्यास का इतना बड़ा गलबा था कि अगर थोड़ा बहुत भी कहीं पानी होगा तो वो बच्चों को यूटिलाइज़ कर दिया गया होगा। जब जनाब अली अकबर ने अपने वालिद, लड़ाई लड़ते लड़ते वापस आए और वालिद से सवाल किया कि अगर मुझे थोड़ा सा पानी मिल जाता बाबा तो मैं जंग का नक्शा तब्दील कर देता, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि मेरे मुंह में अपनी ज़बान लो। बेटे ने अब ज़बान मुंह में डाल दी बाप के, तो फ़ौरन खींच ली, कहा आपकी ज़बान तो चमड़े की तरह खुश्क हो चुकी है। इस तरह प्यास का गलबा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुद अपनी ज़ात पर, कि चमड़ा जिस तरह सूख जाता है इस तरह आपकी ज़बान सूख चुकी थी। तो ये प्यास 7वीं मुहर्रम वो दर्दनाक दिन है जिस दिन से ख़याम औलाद पैगंबर में एक कतरा पानी नहीं है। आज के दिन हमें पानी पीते हुए हमारे हाथ कांप जाने चाहिए और हमें अच्छी ग़ज़ा खाते हुए हमारे दिल को, हमारे ज़मीर को हिल जाना चाहिए कि कौन सा वो दिन है आज कि जिस दिन पैगंबर की औलाद पानी के कतरे के लिए तरस रही थी। तो ये करबला की दास्तान देखिए, ये सख्तियाँ क्यों उठाई गई? दीन है पैगंबर के, दीन क्या है? रास्ता। कौन सा रास्ता? सलामती का रास्ता। सलाम। अगर ये सब तकलीफ़ें उठाकर औलाद पैगंबर की हमें सलामती मिल जाए, आपस में अमन मिल जाए, आश्ती मिल जाए, सच और झूठ पे फ़र्क करने की हमारे अंदर सलाहियत पैदा हो जाए, अदल की तलब हमारे अंदर पैदा हो जाए, जुल्म के ख़िलाफ़ हमारे अंदर आवाज़ बुलंद करने की सलाहियत नमूदार हो जाए, तो ये तहरीक करबला का समर है। अब हम याद तो करते हैं तहरीक करबला को, क्योंकि तहरीक है, देखिए वाक़या नहीं है, पूरी तहरीक है। बिल्कुल। अच्छा, तहरीकों का मकसद क्या होता है? तहरीक क्या होती है? मुसलसल चलती रहने वाली चीज़। बिल्कुल ऐसे ही। वो स्टैंडिंग वाटर नहीं होता, वो एक मूविंग गशिंग वाटर होता है तहरीक, जो हर दौर के जहन को सैराब करता रहता है। सही कहा। आज किसी वक्त पर भी, अब हमारे यहाँ लॉयर्स की मूवमेंट खड़ी हुई, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की मूवमेंट खड़ी हुई, हमारे यहाँ मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ तहरीकें चली, इस मुल्क में ने क्या कुछ नहीं देखा। बिल्कुल। हर जगह
حسینیت اور یزیدیت کا تذکرہ تھا. بالکل. ہر بڑا آدمی جس نے تحریک کو لے کر چلا اور اس نے کہا کہ میں حق پر ہوں, اس نے کہا میرا رشتہ تو حسینیت کے ساتھ ہے اور میں وقت کی یزیدیت کے خلاف ہوں. تو ہر وہ آدمی جو کسی بھی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ میرا سٹانس بالکل رائٹ فل سٹانس ہے, وہ اپنا رشتہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جوڑ لیتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کسی ایک وقت میں محدود نہیں ہیں, وہ تاریخ کے سفر میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یزید یہ سمجھا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا, یا بنی امیہ یہ سمجھی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا, تو آپ کی آواز بھی چپ ہو جائے گی اور آپ ہمیشہ کے لیے منظر سے غائب ہو جائیں گے. آپ کا قتل آپ کو ایک ایسے منظر میں لے آیا کہ جو قیامت تک نہ ختم ہونے والا منظر ہے, اور تاریخ کے ہر باضمیر نے آپ کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑنا اپنے لیے فخر سمجھا. بالکل ایسے. تو امام حسین علیہ السلام تاریخ کے منظر سے نہیں ہٹے, بلکہ اس سے زیادہ طاقتور طریقے سے تاریخ کے منظر میں نمودار ہو گئے اور زندہ ہو گئے, اور ایسے زندہ. اور پھر آپ نے ایک آواز دی, حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میری مدد کرے. تو آپ کس کو امداد کے لیے بلا رہے تھے؟ آپ کو تو سارا اہل قافلہ شہید ہو چکے تھے, اور سامنے جو لشکر تھا وہ قاتلوں کا تھا. تو آپ کس کو آواز دے رہے تھے؟ تاریخ کے ہر باضمیر شخص کو آواز دے رہے تھے, کوئی ہے میری مدد کرنے والا, کوئی ہے جو میرا ناصر و مددگار ہو. تو آپ یقین رکھیں کہ مذہب اور ملت اور زبان اور ایتھنیسٹی سے بالا تر ہو کر ہر وہ شخص جو سچ کے لیے بات کرتا ہے, عدالت کی بات کرتا ہے, حقوق بشر کی بات کرتا ہے, اور کسی بھی ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کرتا ہے, وہ در حقیقت امام حسین علیہ السلام کے اس سوال کا جواب دیتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ کون مسلمان میری مدد کرے, کون میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والا میری مدد کرے. آپ نے ایبسلوٹ جملہ کہا, حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو میری مدد کرے. تو ہر وہ شخص جو انسان کے حق کے لیے اور وقار کی ڈگنیٹی کے لیے بات کرتا ہے, آپ یقین کریں وہ تاریخ کے کسی بھی گوشے میں ہو اور کسی بھی حصے میں ہو, وہ امام حسین علیہ السلام کے اس سوال کا جواب دیتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور ہم بہت سارے زندگی کے ایسے سیگمنٹس میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ موجود ہیں اور ابھی تک اس کا جواب دیتے ہیں اور رہتی دنیا تک جواب دیتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ناظرین مجھے بریک کی طرف جانا ہے, بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو شو میں دوبارہ جوائن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.